दहशत गर्दी के बाद एक नया वर्ड डंपर गर्दी। कराची वाले इस डंपर गर्दी से परेशान हो चुके हैं। जनवरी से 200 के करीब अफराद डंपर गर्दी का शिकार हो चुके हैं। लाकानूनियत जहाँ पर होती है वहीं पर ये सारी चीजें सामने आती हैं। गाड़ियाँ जला दी, जिन्होंने जलाई उनको हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा भी दर्ज हो गया ना। जिन गाड़ियों में बैठने वालों ने, जिन डंपर में बैठने वालों ने लोग उड़ा दिए, उनके खिलाफ नॉर्मल मुकदमा। अब डंपर एसोसिएशन ने क्या किया, वहाँ जाके उन्होंने मुसल्ला होकर असला निकाला। ये डंपर एसोसिएशन है क्या है? काफी अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं बिनिश अब्बास। आज हम बात करेंगे कराची के उस मसले की जिससे कराची वाले तो क्या और लोग भी परेशान हो गए। मैं बात कर रही हूं डंपर गर्दी की। जी हाँ, दहशत गर्दी के बाद एक नया वर्ड डंपर गर्दी। कराची वाले इस डंपर गर्दी से परेशान हो चुके हैं। अमवात हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। जनवरी से 200 के करीब अफराद डंपर गर्दी का शिकार हो चुके हैं। इसके पीछे क्या मसला है, क्यों हो रहा है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा, हुकूमत कहाँ है? आज इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब जडेजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुहैब, डंपर गर्दी क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, डंपर गर्दी का जो जुमला है ये एक नया जुमला आपने मुतारिफ करा है और ये बिल्कुल सही है। इस वक्त जिस तरह से वाक़यात हो रहे हैं तो ये डंपर गर्दी अगर इसको ना कहें तो फिर क्या कहें? दहशत गर्दी को नहीं रोक पा रहे, अब डंपर भी आ गए और इतनी दहशत फैला रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा। मतलब इट्स गेटिंग टू मच नाउ। अच्छा देखिए, अब पहले तो कल वाले वाक़ये की बात कर हाँ, लेते हैं। ये क्योंकि 11 गाड़ियों का जल जाना, इमलाक का नुकसान पहुंचाना भी ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, अब एक तरफ तो पहले हादसा, उस एक वीडियो जो सामने मंजर-ए-आम पे है कि एक ट्रक जो है वो गुजर रहा है, उसके नीचे मोटरसाइकिल है और वो मोटरसाइकिल को रोनता हुआ जा रहा है। ये तो एक साफ नज़र आ रहा है, एक वीडियो के अंदर भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, लोग पीछे से शोर कर रहे हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं, मुश्तइल हो रहे हैं। ज़ाहिर है जब इस तरह के वाक़यात में लोग मुश्तइल हो जाते हैं, किसी का प्यारा नहीं। अब वो दानियाल जो 23 साल का था वो बच गया इसमें बाल बाल, जो अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा, लेकिन वो इस वाक़े में बच गया बाल बाल। अब हुआ क्या? अब ये तो वाक़या हो गया, अब लोग मुश्तइल हो गए क्योंकि मुसलसल इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। बस हो गई ना उनकी। जिस तरह कराची में डाकुओं को जिंदा जलाने की भी जो है वो एक रिकॉर्ड कायम हुआ है कि जब वाक़यात इतने ज़्यादा बढ़ गए तो न्यू कराची में गोदरा, रंचो लाइन, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2 डाकू जिंदा लोगों ने जला दिए। तो इसी तरह लोगों ने जब मुश्तइल हुए तो उन्होंने गाड़ियों को पहले नुकसान पहुंचाया, उसके बाद उसी में से इंतशार फैला, उसी में से लोगों की और जो उनके अंदर की उनको ये लगा कि नहीं अभी ये मतलब उनकी पूरी नहीं हुई है, तो फिर उन्होंने गाड़ियों को आग लगा दी। अब पहले एक गाड़ी को लगाई, फिर दूसरी को लगाई, फिर तीसरी को लगाई, करते करते उन्होंने 11 गाड़ियाँ जला दी। गाड़ियाँ जला दी, जिन्होंने जलाई उनको हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा भी दर्ज हो गया ना। लेकिन जिन गाड़ियों में बैठने वालों ने, जिन डंपर में बैठने वालों ने लोग उड़ा दिए, उनके खिलाफ नॉर्मल मुकदमा, ये खुला तजाद क्यों है? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। देखें, आप जब भी कानून को हाथ में लेंगे, सरकार में मुदाखलत करेंगे या किसी के इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे तो मुकदमा तो आपके खिलाफ भी दर्ज होगा। सरकार है, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो होगा, लेकिन लाकानूनियत जहां पर होती है वहीं पर ये सारी चीजें सामने आती हैं। ये तो पूरे कराची में हो रहे हैं हादसे तो पूरे कराची में हो रहे हैं ना, मतलब एक मखसूस इलाके में तो हो नहीं रहे। तो क्यों लांडी में नहीं 5 गाड़ियां जला दी थी भाई 89 पे? मतलब वो 89 को छोड़ दें, अभी की बात करें, डंपर तो हर जगह मार रहे हैं ना लोगों को। ठीक है, गवर्नमेंट कहाँ है? ये आज हमने एज लाइव चलाया, आज हमने एक रिपोर्ट चलाई थी कि जगह जगह ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई। ये सब पहले कहाँ थे? नहीं, पहले भी खड़े हुए थे, या अभी भी कुछ नहीं कर रहे, पहले भी कुछ नहीं कर रहे। आपको क्या लग रहा है खड़ो के, आपको क्या लग रहा है ट्रॉलर टैंकर को रोक रहे हैं, डंपर को रोक रहे हैं? नहीं, ये पहले रोक रहे थे, नहीं अभी रोक रहे हैं। उसकी वजह ये पर्ची सिस्टम चलता है, इसलिए ये चीज़ रुक नहीं सकती। पर्ची दें चले जाएं। आप कह रहे हैं कि लाकानूनियत जहाँ होती है वहाँ ये सब होता है। भाई डंपर्स तो अलाउड ही नहीं है कराची में। देखिए, डंपर का एक मखसूस वक्त है, उस वक्त के मुताबिक वो चलाया जा सकता है, लेकिन अगर वो अपने वक्त के मुताबिक नहीं चलेगा तो ये कानून की वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। जिस तरह से
وہ جو حاملہ خاتون تھی جو واقعہ پیش آیا ملیر والا، آپ کو یاد ہوگا، وہ وقت نہیں تھا اس کا ٹینکر چلانے کا، لیکن اس نے صرف اس کے مالک نے اپنے چند پیسے کمانے کے لیے اور اس کو ٹارگیٹ اچیو کرنا تھا، یعنی کہ ٹارگیٹ پورا کرنا تھا، کہ جانا تھا پھر دوبارہ واپسی تیزی میں آنا تھا، تاکہ ایک ہی دن میں 4-6 چکر لگائے جا سکیں اور زیادہ معاوضہ کمایا جا سکے. تو اس کی وجہ سے اس نے ایک حادثہ جو ہے وہ رونما ہو گیا. لیکن اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے، اس کی دوسری مثال نہیں ہے. اس جو آپ نے بھی مجھے واقعہ بتایا اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی. جب وہ بیچاری بیمار، مطلب وہ بیچاری ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی، اس کا بچہ وہیں پیدا ہوا، اس وقت ہمارے جو میئر صاحب تھے وہ کسی سڑک کا افتتاح کر رہے تھے اسی وقت کریم آباد پہ. یاد ہے آپ کو؟ پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں، ایک تو حالانکہ میئر تو پھر کراچی کے ہیں، اور اس کے بعد میئر صاحب کو کوئی بیان بھی نہیں آیا. گورنر صاحب جو ہے نا چیخ چیخ کے گلے پھاڑ رہے ہیں، باقی کون بات کر رہا ہے اس پہ؟ بات تو کوئی بھی نہیں کر رہا. بات تو ابھی تک کسی نے. لیکن بات کیوں کریں گے؟ آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں فیڈرل بھی ایریا، مطلب کراچی میں ہی رہتی ہے نا. میں بھی کراچی میں رہتا ہوں، تو مجھے یہاں کی سڑکوں کا بھی دکھ درد ہے، مجھے یہاں پہ پولیس کی بھی تکلیف کا پتہ ہے، مجھے ٹریفک کا بھی پتہ ہے، مجھے یہاں پہ تمام شکایتیں جو میری ہیں نا اس کا ازالہ کرنے والا تو کوئی نہیں ہے. اب میں اپنے اندر ہی اندر جو نا گھٹ رہا ہوں، تو یہاں رہنے والے گھٹ رہے ہیں، ازالہ نہیں ہو رہا نا شکایت کا. جو آپ بات کر رہی ہیں، میں کہہ رہی ہوں، مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے کنالز کا شور مچا رہی ہے. اتنے لوگ مر گئے، کون آگے بات کر رہا ہے؟ کراچی میں تھوڑی ہے. تو یہ مطلب کراچی تو سوتیلا ہو گیا. تو یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کمانا تو یہاں سے، ٹیکسز پورے لینے آپ کو، فیڈرل بھی ٹیکس لے رہی ہے اور سندھ گورنمنٹ بھی ٹیکس لے رہی ہے. آپ کھانا کھانے جائیں، آپ سے سندھ گورنمنٹ بھی ٹیکس لے رہی ہے، لیتی ہے نا. بالکل بالکل. تو پھر اچھا بات پھر وہیں چلے گئی. اچھا ایک طرف تو وہ ٹریفک، اب تو وہ ہو گیا، ایف آئی آر ان کے خلاف ہو گئی. اب ڈمپر ایسوسی نے جو ہے کیا کیا، وہاں جا کے انہوں نے مسلح ہو کے اسلحہ نکالا. یہ ڈمپر ایسوسی ایشن ہے کیا ہے؟ پھر تو میں نے صحیح بولا. اسلحے کی نمائش، انہوں نے وہاں اسلحے کی نمائش کی بھرپور انداز میں، اسلحے کی نمائش کر کے، جس کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، جو کہ تنقید بھی اس پہ کی جا رہی ہے. اب معاملہ کیا ہے دیکھیں، ہونا کیا چاہیے تھا کہ ڈمپر ایسوسی وہاں جاتی، اس ٹریفک حادثے کی مذمت کرتی جو ٹریفک حادثہ وہاں رونما ہوا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر، جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے ان کے ساتھ مل کر مذمت کرتی اور احتجاج کرتی، ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوتی نا. تو لوگوں کا دل بڑا ہوتا کہ نہیں بھائی، ڈمپر ایسوسی ایشن کے جو ارکان ہیں وہ ان کا پارٹ یا حصہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جا کے ڈمپر مارو، وہ تو خود ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم سے ہمدردی کرنے کے لیے آئے. لیکن کیا ہوا کہ وہاں جا کے انہوں نے وہی کیا جو اکثر لوگ کرتے ہیں. وہاں جا کے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ تو دہشت گردی ہے، اور یہ صاحب نے کہا کہ میں پورا پاکستان بند کر دوں گا. دیکھیں، املاک جو نقصان پہنچا ہے اس کا مجھے بہت دکھ اور تکلیف ہے، لیکن اس کا بیان جو دینا چاہیے تھا وہ یہ نہیں تھا جو انہوں نے دیا. یا تو ان کے مشیر کوئی صحیح نہیں، مجھے لگ رہا ہے کوئی سمجھانے والے صحیح نہیں ہے، بتانے والے صحیح نہیں، کہ بھائی آپ نے کسی کو مارا ہے تو کم از کم اس سے ہمدردی تعزیت کرنے تو چلے جاؤ. لے دے کے آپ وہیں پر ہی ضمانت، آپ کو اختیار ہے کہ وہ آپ کو ضمانت دے سکتا ہے اور آپ کو ضمانت دے دے گا. چاہے آپ کسی کو رون دیں، اچل دیں، مار دیں، سر پھاڑ دیں، ٹانگیں توڑ دیں، اس کی کچھ بھی کر دیں. قانون میں ہی آپ کو یہ اجازت دے رہا ہے، اتنی نرمی آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اصلاحات آپ کی نہیں ہوئی نا. قانون میں اصلاحات نہیں ہے. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کو ہم کو سمجھتے ہی نہیں ہے. اچھا یہ پھر بتاؤں گا. اچھا پھر آگے آ جائیں. اب پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب آپ یہ کہہ رہی تھی نا کہ پہلے اتنے نہیں تھا، اب کیوں؟ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ایس ایچ اوز ہیں وہ 322 کی سیکشن لگاتے تھے، جو کہ قتل بالسبب کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، قتل بالسبب کی جو سیکشن ہے یہ نون بیل ایبل ہے، یعنی کہ اس میں آپ کو ضمانت نہیں مل سکتی. آپ کو اس کی ضمانت لینے کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ جو ہوئے ہیں جی 322 کی سیکشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں اس میں 322 کی سیکشن نہیں لگائی جاتی ہے. اس کے عوض بھاری نذرانہ دیا جاتا ہے تاکہ یہ سیکشن کو حذف کر دیا جائے، اس کو نہ لگایا جائے. اس کی جگہ 320 اور 337 جی کا سہارا لیا جاتا ہے. اور یہ سہارا جب لیا جاتا ہے تو وہ بجائے سلاخوں کے پیچھے جانے کے، وہ مزے سے کمرے میں بیٹھ کے اور اپنا جو ہے وہ آنکھ میں آنکھ ملا کے اور وہ مزے سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے. رپورٹ کیوں نہیں ہوتی ہے یہ والی، یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ رپورٹ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ رپورٹ ہی تو بتا رہا ہوں. نہیں آپ تو مجھے بتا رہے ہیں نا، یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں. ہم اس کو نیشنل ٹی وی پہ رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ کس کو نہیں کرتے؟ یہی جتنی ڈیٹیل آپ نے مجھے بتائی. تو یہ ابھی تو کیے ان کے پروگرام میں. وہ تو پروگرام کیا نام ہے ان کا؟ مطلب جیسے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ
چیز ہم خبروں میں دیکھیں نہیں یہ چلا دیکھیں سکتے. ہر چیز خبروں میں آتی ہے ہاں. لیکن یہ باریک بینی سے میں ان چیزوں کو آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں ایسی اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے بھی ہوتی ہے لیکن وہ آپ اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, یہ آپ کے ذہن میں نہیں آتی ہے. تو یہاں بھی اسی طرح سے. اچھا اب آ جائیں, اب اس کے اندر پھر کیا ہے, اب ایسا نہیں ہے کہ اگر جو بیلیبل سیکشن ہے تو وہ اس میں آپ کو ضمانت تو مل سکتی ہے لیکن کیس تو عدالت میں آپ کا چلے گا. یہ بھی سمجھ لیں, یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ ضمانت ہو گئی تو آپ کا کیس خارج ہو گیا یا کیس ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے. آپ کا کیس آپ کا چلے گا لیکن جب ضمانت ہو جاتی ہے تو آپ ذہنی طور پر سکون میں آ جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر چلتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ پھر آپ ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیتے ہیں, ایک اچھا اپنے لیے وکیل کرتے ہیں کیونکہ ظاہر پورا پیچھے ایک منظم کاروبار ہی چل رہا ہے نا, تو آپ کے پاس تو پیسے ہوتے ہیں دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا. غریب پھر بعد میں جب عدالت میں جاتا ہے تو اگر کورٹ میں اگینسٹ کیس آ جاتا ہے تو پھر آپ دیت پہ آ جاتے ہیں. دیت کی رقم میں بتا دوں کہ 81 لاکھ روپے ہو گئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. دیت سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا. اب جو اگلی بات میں کر رہا ہوں نا بنیش, یہ بڑی سننے والی ہے, شاید ہم نے پتہ نہیں پہلے کی یہ نہیں کی. دیکھیں جو ملیر میں واقعہ ہوتا جس حاملہ خاتون کے ساتھ نا, اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا نا وہ 9 ماہ کا تھا, ٹھیک ہے. اس 9 ماہ کے بچے کے اندر جو اسقاط حمل کہلاتا ہے, اس کی سیکشن بھی پولیس قانون میں موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں 338 ABC. یعنی کہ جو بچہ ماں کی پیٹ میں تھا اور ماں کی پیٹ کے دوران ہی وہ بچہ سانسوں سے زندہ تھا اور بعد میں وہ مر گیا حادثے کے سبب, تو آپ کو اس کی بھی دیت کی رقم پوری 81 لاکھ روپے سے زائد آپ کو دینی ہوگی. دیت تو وہاں دی جاتی ہے نا جہاں آپ نے پلان کر کے قتل کیا اور کچھ اس طرح کی چیز ہے, ذرا یہ بھی مجھے سمجھائیں. اچھا, جو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا نا 322 والی جو سیکشن کا میں آپ کو بتا رہا تھا, قتل بالسبب, اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کسی کو جان سے مارنے کی نیت سے اس کو آپ مار رہے ہیں, کوئی گاڑی سے آپ اس کو ہٹ کر رہے ہیں. تو جتنے بھی حادثات ہو رہے ہیں تو کیا وہ آپ کو نہیں لگتا, جو کل والے ویڈیو جو سامنے آئی ہے بھائی, وہ کس انٹینشن سے بھاگ رہا ہے, کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ تو بچا رہے اپنے آپ کو, بچا رہے ہیں نا. تو بچانے کے لیے آپ تو کسی کو رونتے ہوئے جا رہے ہو نا. تو جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں, کون سا کوئی رکا ہے ٹینکر والا, وہ تو اگر مطلب اس کو پتہ چل بھی گیا گاڑی لگ گئی تو بھگانے کی نیت سے اس کو اور رونتا ہوا چلا جاتا ہے کہ وہ جو تھوڑا بہت بھی بچنا ہو تو وہ نہ بچے. اب وہ جاگتے کیوں ہیں, یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جاگتے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے یہ جاگنے کے لیے کون سا نشہ کرتے ہیں, یہ چرس پیتے ہیں. بالکل بالکل, ٹھیک ہے. اچھا, یہ چرس اس لیے پیتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے جب ان کے ہو جاتے ہیں نا تو یہ پھر نشہ کرتے ہیں. نشہ کر کے پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب ہم مزید جو ہے وہ گاڑی چلا سکتے ہیں, تو یہ پھر مزید گاڑی چلاتے ہیں. بیشتر حادثات نہیں بھی ہوتے, کبھی حادثات ہو جاتے ہیں تو پھر پوری بسیں الٹ جاتی ہیں. اہلکار بھی ستو پی کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن وہ روکتا چھوٹی گاڑی والے کو جس میں 2 میاں بیوی بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی تم نے بیلٹ کیوں نہیں لگائی. ابے بھائی وہ اتنا بڑا گاڑی لے کے جا رہا ہے, اس کو کیوں نہیں روک رہے تم, کہ وہ اس وقت تم کیوں ٹرک لے کے نکلے ہو؟ بڑی گاڑی جو لے کے جا رہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ پرچی سسٹم پہ لے کے جا رہا ہے. آپ میری بات سمجھی نہیں. میں بالکل سمجھ گئی. آپ پرچی سسٹم پہ تھوڑی جا رہی ہیں. آپ نے اگر اب آپ نے کہا, آپ سے پوچھا لائسنس ہے, آپ نے کہا ہے. آپ سے پوچھا شناختی کارڈ ہے, آپ نے کہا ہے. اب آپ سے وہ کہے گا کہ بیلٹ کیوں نہیں لگایا, تو آپ کہیں گے بھی تو میں گھر سے نکل کے آئی ہوں 10 کی اسپیڈ پہ, یہاں بھی بیلٹ لگا, تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا نا. اچھا دیکھیں, لیکن ہے یہ غلط ہی, یہ غلط ہی ہے, یہ خلاف ورزی ہے, اس کی خلاف ورزی. اگر آپ نے بیلٹ نہیں لگایا یہ خلاف ورزی, یہ سمجھ لیں. یہ نہ کہیں کہ نہیں بیلٹ نہیں لگایا تو میں 10 کی اسپیڈ پہ, یہ بھی خلاف ورزی ہے. مجھے یہ چیز اتنی عجیب سی لگ رہی ہے کہ کراچی میں پیدا ہوئی, کراچی میں پلی بڑھی, سب کچھ دیکھ لیا, اور مجھے حق نہیں ہے سڑکوں پہ چلنے کا. ترمیم ہونی چاہیے آپ کے قانون میں. آپ کی جو سیکشنز ہیں وہ اتنی مضبوط اور اس میں طاقت ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اس نظام سے بچ نہ سکے. اب ہوتا کیا ہے, اب جب قانون ہی آپ کو اجازت دے رہا ہے 320 میں اور 337G میں, تو مجھے بتائیں کہ مطلب کیا ہو سکتا ہے. نتاشا نے جو مارا تھا ماں اور باپ اور بیٹی کو, 322 نہیں تھی. اس نے کیا کہا تھا, تم مجھے جانتے نہیں ہو. تو صحیح تو کہہ رہی تھی, کہا تھا نا اس نے تم مجھے جانتے نہیں ہو. چلیں, مار دیا, صحیح کہہ رہی تھی, کر دیا, سب کر دیا. جو مر گئے, کتنے زخمی ہوئے, پیسے مل گئے, ان کو بھی دیت کی رقم 3000 سم تھنگ آپ نے ابھی تعداد بتائی نا. کتنے تو معذور ہو گئے ہوں گے. سمجھے, اتنے گھر آپ نے معذور کر دیے نا. بالکل, کسی کے گھر کا کوئی مر گیا, کوئی معذور ہو گیا. کراچی کے حالات اتنے خراب ہیں, بندہ صبح نکلتا ہے, اسے نہیں پتا ہوتا اس کی نوکری رہے گی نہیں رہے گی, وہ گھر صحیح سلامت پہنچے گا نہیں پہنچے گا, اور اس کے اوپر یہ ٹینکر گردی. اچھا بینی, دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی ہے جو میرے ذہن سے نکل جائے گی. وہ یہ ہے کہ
جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں نا اس میں بھی یہ چیز ہے کہ جو ہائی وے پہ یا جو شہر کے اندر اس طرح کے ہیوی وہیکل ٹریفک چلتے ہیں ان کو ایک مخصوص اسپیڈ دے دی جاتی ہے, جی جی جی, کنٹرول اسپیڈ دے دی جاتی ہے. یعنی کہ اگر وہ ایکسیلیٹر زور سے بھی مارے گا نا تو اسپیڈ اتنی ہی رہے گی جو شہر کے مطابق ہے. اور اگر وہ ہائی وے پہ بھی گاڑی چلا رہا ہے تو وہاں پر بھی وہ اسپیڈ اس کی اتنی کنٹرول ہے کہ وہ اسپیڈ پہ ایکسیلیٹر بھی دینا چاہے گا نا تو وہاں پر وہ گاڑی اس سے زیادہ اسپیڈ میں نہیں چل سکے گی. اور اگر آپ اوور اسپیڈ کریں گے نا تو آپ کا چالان ہوگا. یہاں چالان کا کیا سسٹم ہے؟ یہاں تو آپ ہر دوسرا بندہ توڑ رہا ہوتا ہے. یہ آپ نے جو بھی کہا نا اوور اسپیڈ, وہاں یہ ایسا لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں. تو آپ نے سوچ لیا کیونکہ قانون بہت سخت ہے. جیسا آپ نے کیسا سوچا, آپ نے تو یہاں کے حساب سے سوچا نا, لیکن میں وہاں کا بتا رہا ہوں وہاں لوگ ایسا سوچتے ہی نہیں ہیں. میں جب مکہ سے مدینہ آ رہا تھا نا بس میں بیٹھ کے, میں آگے بیٹھا ہوا تھا تو بس والا نا 80 کی اسپیڈ پہ چلا رہا تھا اور کافی ٹائم ہو چکا تھا. میں نے کہا یار, پنجاب سے تھا تو میں نے اس کو کہا بھائی 80 کی اسپیڈ پہ چلا رہے تو اسپیڈ تو بڑھا لو. تو اس نے مجھے آگے سے کہا کہ کیمرے لگے ہوئے نا چالان ہو جائے گا. اس نے نہیں چلائی, اس نے مجھے 7-8 گھنٹے میں پہنچایا. اس کو پتا تھا نا کہ قانون کتنا سخت تھے کہ چالان ہو جائے گا. تو چالان اس نے کہا کہ مالک اگر چالان ہو جائے گا تو اس نے کہا مالک نہیں بھرے گا, یہ چالان میرے پیسوں سے کٹے گا. تو اس کو یہ خوف تھا. اب یہاں تو کوئی خوف ہی نہیں ہے کس بات کا. اچھا بینش, پھر ایک اور بات اس میں ہے کہ دیکھیں جو ہیوی وہیکلس ہے نا یہ اس کی مالیت کروڑ سے اوپر بھی چلے جاتی ہے, کچھ کروڑ کے اندر بھی رہتی ہے. جو آدھی جو ہیوی وہیکل ہے نا یعنی کہ جو نصف ہے وہ ہے بینک لون پر بھی ہوتی ہے, انشورڈ ہوتی ہے. لیکن جو انسانی جان ہے نا وہ انشورڈ نہیں ہوتی, اس کا انشورنس نہیں ہوتا. اور انسانی جان سے بڑھ کے تو کوئی قیمت نہیں ہوتی, اس کا انشورنس نہیں ہوتا. ان گاڑیوں کا پھر بھی انشورنس ہے. میں کہتا ہوں اگر 100% ہے نا تو 50% لگا لیں, اور اگر آپ 50% بھی نہیں لگا سکتی آپ 10% لگا لیں. اگر 10% گاڑیوں کا بھی انشورنس ہے تو اس کے نسبتاً جو شہری سڑکوں پہ روندے جا رہے ہیں نا ان کا کوئی انشورنس نہیں ہے. اور انسان کی جان کی آپ نے بھی کہا کہ کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کی, انمول ہے, یہ انمول ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں. اور آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا پوری انسانیت کو بچایا. قرآن کی آیت ہے اور آپ اسی جان کی آپ جو ہے نا آپ اس کو ختم کر رہے ہیں. تو محسود صاحب نے جو نعرہ لگایا تھا کل رات کو اس پہ کوئی ایکشن ہوا ابھی تک؟ کیا نعرہ تھا وہ؟ نہیں وہ میں جب سن رہا تھا تو ٹوٹ کی آواز آ رہی تھی اس لیے پوچھ رہا ہوں. میں بھی اسی لیے مسکرا رہی ہوں. اچھا دیکھیں وہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں بھائی میں تنزیہ مسکرا رہی ہوں, کوئی اسمرکنگ نہیں کر رہی. میں پہلے ہی بتا دوں لوگوں کو بڑا مسئلہ ہو گیا تھا میرے, لوگ پھر کامنٹس میں لکھتے ہیں پہلے پوڈ کاسٹ سے لوگوں کو بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, بڑا مسکراتی ہیں. اچھا انہوں نے دیکھیں میں نے کیا کہا آپ سے, کیا بہتر ہوتا کہ وہ موقع پہ جا کے ہمدردی کرتے جس موٹر سائیکل والے کو انہوں نے روندا, یا پھر ویٹا چورنگی پہ جس آرمی پرسن کو انہوں نے روندا جا کے اس کی فیملی سے ہمدردی کرتے اور احتجاج کر کے خود بند کرا دیتے کام کہ بھائی ہمارے جو ٹینکرز کے جو ڈرائیورز ہیں یہ انٹرینڈ ہیں, یعنی کہ یہ نا تجربے کار ہیں, یہ ابھی گاڑی چلانے کے لیے صحیح دماغی طور پہ تندرست نہیں ہے اور دماغی طور پہ صحت مند بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اس وقت کوئی لائے عمل بناتے ہیں, ہم اپنی SOP بناتے ہیں. لیکن بجائے یہ بات کرنے کے انہوں نے وہاں جا کے جو جملے کہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ خود یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید یہ کہیں تعصب, دو طرفہ تعصب ہو رہا ہے ہمارے خلاف. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ بات کرتے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ہم ان کی ہمدردی میں یہاں پر آئے ہیں اور ہم یہاں دھرنا دے کر بیٹھ گئے کہ یہ جو ہمارے ڈرائیور نے کیا ہے ہم خود اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کرنے دھرنا دے کے بیٹھ گئے. جب تک یہ ڈمپر کے جو ڈرائیورز ہیں ان سب کا لائسنس چیک نہیں ہو جاتا, ان کا شناختی کارڈ چیک نہیں ہو جاتا, یہ نہیں پتہ چل جاتا کہ آیا ان کو گاڑی چلانا آتی ہے یا نہیں آتا جا رہا ہے, انہی کے خلاف آپ مقدمہ کر دو تو اس سے کیا تاثر جا رہا ہے؟ یہی تاثر جا رہا ہے نا کہ آپ ان کے حق میں, مطلب آپ بھی سڑک پہ چلتی ہوئی بلی اور کتے کو پوچھ لیتے ہیں لیکن پڑی ہوئی لاشوں کو ہم نہیں پوچھتے. کوئی نہیں پوچھتا. یہ تو شکر کریں کہ یہ ایدھی چیپا اور ریسکیو والے ہیں, ورنہ تو آپ کی لاشیں یہ ٹریفک حادثات کو کون اٹھائے گا. آپ نے ٹریفک حادثات میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ حادثہ آپ دیکھ نہیں سکتی, وہ جس کا جاتا ہے نا وہ خود کھڑے رہ کے وہ دیکھ نہیں سکتا. یہ ان کا دل جگرا ہے, یہ جو ایدھی چیپا اس طرح کی جو ویلفیئرس ہیں کہ جو سڑک پہ ان کے پیاروں کی
مطلب اعضا جمع کر کے ایک طرف کر کے تھیلی میں ڈال کے اور گاڑی میں ڈال کے رکھتے ہیں اور پہنچاتے ہیں وہاں تک, اس کو قبرستان تک. یہ ان کا دل جگر ہے. یہاں پہ ان کو بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹکڑوں میں بٹا جسم اٹھاتے ہیں وہ چھیپا, اور ویسے ہی کراچی اس پوڈ کاسٹ میں کچھ مختلف باتیں کی. علی وارث نہیں ہے اور کافی سارے سوال میرے ذہن میں ہیں جو ہم آگے بھی کریں گے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے کہ اس ڈمپر گردی کو کیسے اس سے نمٹا جائے, اس ڈمپر گردی کا شکار لوگوں کو کیسے ان کا کہنا چاہیے کہ ان کو ہم کیسے کوپ اپ کر سکتے ہیں, ہمارا بالکل کامنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے. آپ اس پہ اپنے کامنٹس ہمیں لکھ سکتے ہیں, ہم پڑھیں گے, آپ کو بالکل جواب دیں گے. اور جی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے, سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو مزید ایسے پوڈ کاسٹ دیکھنے کو ملے. شکریہ. خبر کے اندر کی خبر جی ٹی وی کے پلیٹ فارم پر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں. کب کیسے کہاں کیا ہوا, وہ کیس ہے جس کا فیصلہ دنیا میں ہو گیا. ایک وائس نوٹ مصطفیٰ کا سامنے آیا تھا جس میں وہ رافع کو بلا رہا تھا. بات کی کنڈیشن یہ ہوگی اور اس کی پرورش اور تربیت یہ ہوگی تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا جو ہم سب دیکھیں. جو سب چھپا رہے ہیں ہم بتائیں گے. اسلحہ کیا یہ وہی ٹنکی ہے جہاں سے پہلے بھی ایک اسلحہ نکلا تھا؟ گینگسٹرز کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ ہے. ان کا جو مال ہوتا ہے یا یہ پکڑے جاتے ہیں تو یہ بیچ میں آ کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اکیلے بیٹے کو چھوڑا ہوا تھا شہر میں دندنانے کے لیے تو اس نے پھر کیا نا کانڈ. بینظیر بھٹو آنے والی ہے یونیورسٹی میں الیکشن کے وقت, نہیں چھوڑے کیا بینظیر بھٹو. اگر عورت کو بھی اسی طرح حق ہوتا کہ جب چاہے نکاح توڑ لے, مجھے ایک بات کا جواب دے, میاں بیوی میں اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں فرق کیا ہے؟ اس آپریشن کے اندر سیکورٹی فورسز کے کچھ جوانوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ بھی پیش کیا. لیڈیز کو جس دن پیسہ آئے گا پہلے بات تو وہ جھولری کی دکان پہ جائے گی, وہ سونا بنائے گی. مرد کی کمزوری جب پیسہ آئے گا دوسری شادی کرے گی. منجی ٹھوک دیتی گھر میں آ کر, پھر وہ پریس کانفرنس کر کے گئے منجی ہینج ٹھوکی. ڈیجیٹل میڈیا کی تاریخ کے سب سے منفرد اور دلچسپ پوڈ کاسٹ صرف جی ٹی وی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر.